औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, खैर और शर, झूठ और सच, हक और बातिल, रोशनी और तारीकी का सफ़र इब्तदाए आफरीनिश के साथ ही जारी सारी है। हाबील और काबील को देख ले, मूसा और फ़रौन, हज़रत इब्राहीम और नमरूद, जनाब ईसा और कहनान माबुद, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा और मक्का के कफ़ार अबू जहल, अबू लहब, और बात हुसैन और यजीद तक आ पहुंची। ये कुव्वतें, ये दो नज़रियात हमेशा से चले आ रहे हैं और आज भी ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल चल रहे हैं। यानी झूठ और सच की कुव्वत, खैर और शर की कुव्वत, ये आज भी मौजूद है। जहाँ पे हुसैनियत होगी वहाँ पे यजीदियत भी दिखाई देगी। लेकिन जब हम तारीख के औराक पलट कर देखते हैं तो हमें वजह तख्लीक कायनात, इमामुल अंबिया की नवासी सानिय ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, एक तारीख में एक ऐसा किरदार नजर आता है जिनके खुतबों ने मलूकियत के ऐवानों पर ऐसा लर्जा तारी किया कि उसकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है और महशर तक सुनाई देती रही। जनाब सानिया ज़हरा एक अहद का नाम है, एक किरदार का नाम है, बल्कि आप अलामत हैं जुर्रतमंदी और हिम्मत की। ये वो किरदार है जो हर उस औरत के लिए है जो जुल्म व इस्तबदाद और झूठ की मुक़्तदर कुव्वतों के आगे डट जाती है। दिलेरी और जुर्रतमंदी की एक ऐसी ही तारीख एक बच्ची ने रकम की है। आज मैं अपने प्रोग्राम में उस जुर्रतमंद, दलेर और बाहिम्मत और सब्र वाली बच्ची से आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ। ये मैंने तमहीद इसलिए बांधी कि ये तसलसल जनाब ज़ैनब से लेके उम्मे रुबाब तक का है। ये बच्ची कभी झुकी नहीं, कभी बिकी नहीं, अपने असूलों पे इसने समझौता नहीं किया। नाम है उम्मे रुबाब, बलोच कबीले से इसका ताल्लुक़ है। सिंध की धरती, सिंध की ये बेटी उम्मे रुबाब, जो मैंने बताया कि चांडियो फैमिली से इसका ताल्लुक़ है और ये कोई गुज़श्ता 3-4 सालों से इंसाफ के हसूल के लिए इंसाफ के दरवाजे भी इसने खटखटाए। मैं हैरान हूँ कि एक तन्हा अकेली लड़की मुक़्तदर कुव्वतों के साथ कैसे टकरा सकती है, ये एक सवाल का निशान। लेकिन वो टकराई, वो आज भी उस महाज पे डटी हुई है जो महाज ज़ैनबी किरदार कहा। बात यह है कि ये उस फिक्र की अलंबरदार है जिसकी बुनियाद जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। ये उम्मे रुबाब लॉ की स्टूडेंट है, 19-20 साल इसकी उम्र है। इसकी एक कहानी है, वो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत सौ ने ये कहानी सुन रखी है, लेकिन जिन्होंने नहीं सुनी ये उनके लिए कि वाकया कुछ ऐसा है कि 17 जनवरी 2018 दादू ज़िला है, इसकी तहसील खैरपुर नाथन है और उसके साथ एक मुलेका गांव है मेहर। जो इनके दादा हैं वो अपने इलाके की यूनियन काउंसिल के चेयरमैन रहे, इसके चाचू डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर रहे और इसके जो वालिद हैं वो वडेरा शाही के खिलाफ उन्होंने एक आवाज़ बुलंद की और आवाज़ बुलंद करते रहे और तुमनदार काउंसिल के नाम से एक बागी ग्रुप की इन्होंने जो है वो बुनियाद की। बात क्या थी कि हम वडेराइज़म को नहीं मानते, मसावी हकूक़ की तकसीम के हामी थे और जो तजाद है, तबकाती तजाद, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद की। बकौल उम्मे रुबाब के कि मेरे इन 3 जो मेरे ख़ानदान के बड़े थे, एक दादा, एक वालिद और एक चचा, इनका कसूर सिर्फ ये था कि वो वडेरा शाही के खिलाफ थे, बच्चियों की तालीम के हामी थे। दिन दिहाड़े इनको कत्ल कर दिया। उम्मे रुबाब गुज़श्ता 3 सालों से नंगे पांव अदालत आती है इंसाफ के असूल के।
اس کا کہنا ہے کہ مجھے بہت سی آفرز ہوئی، میری پیسے کی بھی آفر کی گئی، لیکن میں نے تمام تر جتنی بھی آفرز تھی ان کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ میں زینبی کردار کی حامل ہوں، حسینی ہوں، یزیدی نہیں بننا چاہتا۔ اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ میری موت گولی سے ہوگی، میری موت گولی سے ہوگی، لیکن میں اس انقلاب کی بنیاد رکھنے جا رہی ہوں جو ہر اس ام رباب کو پروٹیکٹ کرے گا، ہر اس ام رباب کی آواز میں آواز ملائے گا جو انصاف کے حصول کے لیے سرگردہ ہے۔ بات ام رباب کی نہیں ہے، ایک ام رباب کی نہیں ہے، میں اس ہر ام رباب کو بچانا چاہتی ہوں، ان راستوں کو ہموار کرنا چاہتی ہوں جس پہ چلتے چلتے میں ام رباب زخمی ہوں۔ ایک نظریہ، ایک فکر، ایک سوچ کے ساتھ میدان میں آنا۔ دیکھیں، وڈیرا شاہی سرداری سسٹم، نوابی سسٹم، اس کی حامی ہونا ہر شخص کی ایک اپنی بات ہے۔ وڈیرا سسٹم اپنی جگہ پہ ہے، میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ نوابی سسٹم یا سرداری سسٹم غلط ہے یا صحیح ہے۔ بات اس نوابی سرداری وڈیرا سسٹم کی ہو رہی ہے جو کہ لوگوں کو محکوم رکھتا ہے، غلام بناتا ہے۔ بات اس وڈیرا سسٹم کی ہو رہی ہے جو کہ لوگوں کو ظلم و ستم کا شکار بناتا ہے، تعلیم کو عام کرنے میں رکاوٹ ہے۔ تو یہ ایک نہتی لڑکی جو میدان میں اتری ہے، یہ اس سسٹم کے خلاف اتری ہے جو کہ لڑکیوں کے سکول جانے پہ جن کو اعتراض ہے، وہ علم حاصل نہیں کر سکتی، وہ چار دیواری میں قید ہے۔ یہ بچی جو ہے وہ محترمہ بے نظیر شہید صاحبہ کی مزار پہ بھی گئی، لیکن بدقسمتی سے اسے مزار میں داخل نہیں ہونے دی۔ اس نے دعا وہاں کرنی تھی، دعا بھی نہیں کی، حالانکہ دعاؤں کا حق تو بندہ کسی سے بھی نہیں چھین سکتا، چاہے کوئی دشمن ہو چاہے کوئی بھی ہو، لیکن اس بچی کو اس مزار میں داخل نہیں ہونے دی۔ وہ بچی کہتی ہے کہ اگر آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ زندہ ہوتی تو مجھے انصاف ضرور ملتا، کیونکہ وہ سندھ کی بیٹی تھی، اس دھرتی کی بیٹی تھی، پاکستان کی بیٹی تھی، تو وہ ایک سندھ کی بیٹی کے دکھ درد کو قریب سے سمجھ سکتا تھا، فیل کر سکتا تھا۔ تو کاش محترمہ زندہ ہوتی تو آج مجھے انصاف ضرور ملتا۔ اچھا، انصاف مل بھی گیا، اور یہ ابھی جاری و ساری ہے۔ ظاہر ہے ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس کے بہت سے تقاضے ہیں، تو جب تک وہ تقاضے پورے نہیں ہوتے تو کیس اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچتا، یعنی فیصلہ کرنے میں سال ہا سال لگ جاتے ہیں۔ یہ بچی ثاقب نثار صاحب، سابق چیف جسٹس صاحب کی گاڑی کے آگے آئی، ثاقب صاحب نے اسے سنا۔ 2 بار کورٹ جو ہے وہ سو موٹو ایکشن لے چکی ہے، جس کے نتیجے میں آئی جی صاحب کو بلایا جاتا ہے، آئی جی سندھ کو، اور پابند بنایا جاتا ہے کہ آپ ملزموں کو گرفتار کریں۔ مرتضیٰ چانڈیو اس کیس کا مرکزی کردار ہے۔ ام رباب کا کہنا ہے کہ مرتضیٰ چانڈیو جو ہے وہ ایک کرائے کا قاتل ہے، اس کے اوپر بہت سے کیسز ہیں، اس کو استعمال کیا گیا، لیکن استعمال کرنے والے کون ہیں؟ سٹنگ ایم پی ایز سندھ کے، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے۔ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے یہ 2 ایم پی اے، ایک کا نام نواب سردار خان چانڈیو ہے اور اس کا جو بھائی ہے برہان چانڈیو۔ ام رباب کا یہ الزام ہے کہ اس قتل کے پیچھے ان 2 ایم پی ایز کا ہاتھ ہے، اور سندھ حکومت اپنے ان ایم پی ایز کو پروٹیکٹ کر رہی ہے۔ اور ام رباب نے بتایا کہ 20 فروری 2021 کو مرتضیٰ چانڈیو گرفتار ہو گیا، اور حال ہی میں اس کی ضمانت بھی مسترد کر دی گئی، اور وہ سیٹسفائی ہے عدالتوں کی اس کارروائی سے۔ ام رباب کہتی ہے کہ ان ایم پی ایز کو حکومت سندھ کی آشیرواد حاصل ہے، اس کا صرف ایک ایجنڈا ہے، ایک مقصد ہے، وہ جس راہ پہ چلی ہوئی ہے اسے پتا ہے کہ ظاہر ٹائم بھی لگے گا، اور بات جہاں تک آ گئی ہے، اکیلی لڑکی نکلی تھی، آج ایک پورے کا پورا کارواں قافلہ اس کے ساتھ ہے۔
ایک مظلوم لڑکی، بہت سی مظلوم عورتیں، بہت سے مظلوم لوگ جو ہیں وہ اس لڑکی کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، کیونکہ وہ ایک علامت بن گئی ہے مزاحمت کی اور ظلم کے آگے ڈٹ جانے کی، اس لیے لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ فیصلہ جو بھی ہو، ام رباب صاحبہ صرف یہ کہتی ہیں کہ یہ جو 2 MP ہیں پیپلز پارٹی کے، جب تک یہ اپنے آپ کو عدالت سے کلیئر نہیں کروا لیتے، ان کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ حکومت سندھ ان کو معطل کرے، ان کے عہدوں کو، ان کو ڈی سیٹ کر دے جب تک فیصلہ نہیں ہوتا۔ ایک تو ان کا یہ یعنی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، باقی فیصلہ ظاہر عدالتوں نے کرنا ہے، وہ تو کرنا ہے، لیکن حکومت سندھ سے ام رباب کو یہ شکوہ ہے کہ یہ اپنے ان 2 MPs کو پروٹیکٹ کیوں کر رہی ہے۔ حکومت سندھ ڈی سیٹ کیوں نہیں کر رہی؟ ڈی سیٹ کرے، فوری معطل کرے جب تک یہ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کر لیتے۔ ام رباب تنہا لڑکی، اس کو سیکیورٹی کا اس کا مسئلہ ہے، کیونکہ اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا کہ میری موت گولی سے ہوگی، مجھے پتا ہے، لیکن میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، ہر اس ام رباب کے لیے جو انصاف کی متلاشی ہے، ہر اس ام رباب کے لیے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کہ DG رینجر نے ان کو سیکیورٹی دی ہے اور وہ جو ان کا ایریا ہے اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ DG رینجر صاحب جو ہیں وہ ان کا یہ عمل قابل تحسین ہے، اور پولیس بھی یہ کرے، ظاہر ہے پولیس کا بھی یہ کام ہے کہ پولیس بھی اس کو سیکیورٹی فراہم کرے۔ اگر کچھ خدا نہ خواستہ ہو جاتا ہے تو پھر ایک ام رباب نہیں، لاکھوں ام رباب سڑکوں پر نکلے، اور وہ مظلوم طبقہ جو انصاف کا متلاشی ہے وہ ظاہر ہے پھر ایک عجیب سی کیفیت بن جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ ام رباب، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ 1400 سال پہلے انہوں نے اپنے خطبوں کی تیز دھار سے قہقہوں کی آوازوں کو کاٹ دیا تھا، اور آج اسی زینبی کردار کی حامل ام رباب حسینیت کی پیمبر بن کر، زینبی کردار کی حامل ہو کر میدان عمل میں اتری ہے۔ بات صرف میدان عمل میں اترنے کی ہے، بات صرف بارش کا پہلا قطرہ بننے کی ہے۔ ام رباب بارش کا پہلا قطرہ بن گئی ہے۔ یہ بات ایک کیس کی نہیں ہے، ایک مقدمے کی نہیں ہے کہ ام رباب کا ایک مقدمہ ہے تو جیت گیا تو بات ختم ہوگی، نہیں۔ جیسا اس نے کہا کہ میں نے انقلاب کی بنیاد رکھی ہے اور یہ سفر جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ یہ سفر، اس میں ظاہر ہے مصائب و الہام بھی ہیں، پاؤں میں چھالے بھی پڑ سکتے ہیں، اس میں بہت سی صعوبتیں برداشت کرنے پڑیں گی اس سفر کے لیے، لیکن ہم ام رباب کے حامی ہیں، اس کی سوچ کے، اس کی فکر کے۔ ہم ام رباب کے نہیں، ام رباب کی سوچ کے ساتھ ہیں۔ یہ سفر اس کی اکیلی کا سفر نہیں ہے، ہم اس سفر میں اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جہاں پہ ظلم کی بات ہوگی وہاں پہ ہم جیسے کئی لوگ جو ہے وہ ام رباب کے ساتھ کھڑے دکھائی دیں۔ ام رباب آگے چلو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ناظرین، فارمیٹ کے مطابق دل سے میں نے یہ نظم لکھی ہے ام رباب کے لیے، اس کی نظر، اور یہ ہر اس ام رباب کی دل کی آواز ہے جو انصاف کی متلاشی ہے۔ بھر گئے مٹی سے منظر نہ اڑائی جائے، بھر گئے مٹی سے منظر نہ اڑائی جائے، ظلم کی اڑتی ہوئی گرد بٹھائی جائے، ظلم کی اڑتی ہوئی گرد بٹھائی جائے، اور ننگے پاؤں کسی بیٹی کا عدالت لانا، ننگے پاؤں کسی بیٹی کا عدالت لانا، سوچتا ہوں کسے تہذیب سکھایا جائے۔
سوچتا ہوں کسے تہذیب سکھائی جائے، ایک دن آپ کے گھر تک بھی پہنچ جائے گی، ایک دن آپ کے گھر تک بھی پہنچ جائے گی، صبر کی آگ ہے یہ آگ بجھائی جائے، صبر کی آگ ہے یہ آگ بجھائی جائے، اور ہر کوئی شہ کا طرفدار ہے اس کوفے میں، ہر کوئی شہ کا وفادار ہے اس کوفے میں، راز کی بات یہاں کس کو بتائی جائے؟ ہر کوئی شہ کا وفادار ہے اس کوفے میں، راز کی بات یہاں کس کو بتائی جائے؟ ہر طرف شور ہے اب سر کٹی آوازوں کا، ہر طرف شور ہے اب سر کٹی آوازوں کا، صبر کے سامنے دیوار اٹھائی جائے، صبر کے سامنے دیوار اٹھائی جائے، اور وہی قصے وہی کردار کہانی بھی ہوئی۔ پاکستان سے کے بعد سے لے کر ابھی تک کا منظر ہے، وہی قصے وہی کردار کہانی بھی وہی، آنکھیں کہتی ہیں یہ تصویر ہٹائی جائے، آنکھیں کہتی ہیں یہ تصویر ہٹائی جائے، اور ایک چہرے پہ کئی چہرے نظر آتے ہیں، ایک چہرے پہ کئی چہرے نظر آتے ہیں، داستان کس کو یہاں اب سنائی جائے، ایک چہرے پہ کئی چہرے نظر آتے ہیں، داستان کس کو یہاں اپنی سنائی جائے، اور سندھ کی بیٹی نے ہر شمر کو للکارا، سندھ کی بیٹی نے ہر شمر کو للکارا ہے، ایک نئی کربلا اور سجائی جائے، ایک نئی کربلا اور سجائی جائے، یہ سفر کرتی ہوئی عرش تلک پہنچے گی، یہ سفر کرتی ہوئی آپ کے لیے یہ بات ہے میرے دل، یہ سفر کرتی ہوئی عرش تلک پہنچے گی، سچ کی آواز سے آواز ملائی جائے، سچ کی آواز سے آواز ملائی جائے۔ ناظرین، بحیثیت پاکستانی یہ آپ کا بھی فرض ہے، میرا بھی فرض ہے، ہم نے ام رباب کی آواز کے ساتھ آواز ملا دی ہے۔ یہ چراغوں کا ایک سلسلہ ہے، روشنی کا سفر ہے، جو انشاءاللہ ہمیں منزل مقصود تک ضرور لے کے جائے گا۔ چراغ سے چراغ جلتے رہیں گے، روشنی پھیلتی رہے گی۔ سید نوید ہاشمی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔